स्क्रीन एडिक्शन से लेकर स्मार्टफोन एडिक्शन तक आज का पूरा मुआशरा जिसे देखो वही स्मार्टफोन की स्क्रीन से चिपका हुआ है। डॉक्टर सदाकत अली हमें बता रहे हैं अपने इंटरव्यू में अच्छाइयाँ बुराइयाँ हत्ता कि तबाहियाँ जो होती हैं स्मार्टफोन एडिक्शन के बायस। मगर साथ साथ डॉक्टर सदाकत अली हमें ये भी बता रहे हैं कि स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं होता बल्कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला स्मार्ट होता है। लेट्स वॉच डॉक्टर सदाकत अली। डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं आज बतौर एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा नशा है जो हम सब कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। देखिए ये नया नशा है, जैसे ऑनस्लॉट होती है ना, कोई नया सैलाब आता है तो पिछले 25 साल में इस सैलाब ने आहिस्ता आहिस्ता मुआशरों को टेक ओवर कर लिया है और ये बाकायदा अब एक तस्लीम शुदा एडिक्शन है। स्मार्टफोन की एडिक्शन, स्क्रीन्स की एडिक्शन। पहले खाली लोग टेलीविज़न देखा करते थे कुछ फासले पे बैठ के, फिर डेस्कटॉप कुछ फासला कम हुआ, उसके बाद लैपटॉप तो गोद में आ गया और उसके बाद ये जो स्मार्टफोन है, ये जो हाथ में है आपके, जो हाथ में है और इससे ज़रा भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। लोग 75% लोग तो इसको बाथरूम में भी लेके चले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा गाड़ी चलाते हुए जो लोग स्मार्टफोन को ज़रा सामने रखते हैं, कभी कनखियों से देखते हैं, तो ये एक जो दिल लगा लेने वाली बात है। तो ये एक तरह से OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। लोग 100 से लेके 900 दफ़ा के दरमियान अपना सेल फ़ोन रोज़ाना चेक करते हैं बग़ैर वजह के भी। अच्छा, इसमें जो तरीक़ेकार आ गए हैं, ज़ाहिर है एप्लीकेशंस तो लोग इसीलिए बनाते हैं कि लोग यूज़ करें, लेकिन अब एक ऐसी एप्लीकेशन भी आ गई है, बल्कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो कि स्मार्टफोन एडिक्शन से दूर रखने में आपकी मदद करती हैं। जैसे मोमेंट है, अनप्लग है, ऑफ टाइम है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको बाकायदा तादाद गिन के बताती हैं कि आप कर क्या रहे हैं और फिर आपको मैनेज करने में मदद करती है। अच्छा। लेकिन ये ऐसी एडिक्शन है जिसे ज़्यादातर गैम्बलिंग से कंपेयर किया जाता है, जो बज़ाहिर बहुत मुख्तलिफ चीज़ लगती है। इसी तरह शॉपहॉलिक्स, जी, जैसे शॉपहॉलिक्स होते हैं तो ये उससे भी कंपेरेबल है। कैसे 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 डॉक्टर साहब जुए से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि जो मेंटल इम्पल्स आते हैं, जो आपको एक अननोन चीज़ आती है, एकदम एक बेल बजती है, आपको लगता है कि पता नहीं ये कितनी मज़े की कोई चीज़ होगी, तो एकदम वो डोपामीन रिलीज़ होती है। एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि उस वक्त रिलीज़ होता है जब हमें मज़े की एक्सपेक्टेशन होती है या जो मज़ा मिलने वाला होता है, चाहे मिले या ना मिले, फिर एक और बेल, फिर एक और बेल। तो देखते ही देखते 25 साल में हमने देखा है कि एक सिंपल सेल फ़ोन जो कि सिर्फ कॉल करने की सहूलत देता था और आपको कनेक्टेड रखता था, अब वो हमारी पूरी ज़िंदगी पे हावी हो गया है। हम सेल फ़ोन के ज़रिए ज़िंदगी जीते हैं, इससे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ख़ास तौर पर इससे तलाक़ें हो रही हैं। मियाँ बीवी जब एक दूसरे के सामने सेल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से निगलेक्टेड फ़ील करते हैं और जो इस एडिक्शन में मुब्तला होते हैं, बदकिस्मती से वो डिनाइल में होते हैं। उन्हें लगता है वो तो कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, हालांकि कहीं ज़्यादा सीरियस है जितना हम समझ रहे थे। ये आप जिस तरह बता रहे हैं, दिस इज़ वेरी सीरियस। अच्छा, इसमें जॉब पे लोग जो है बॉस के साथ मुलाकात में टेबल के नीचे रख के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिससे कि लोगों के करियर जो हैं वो उसके नुकसान सामने आ रहे हैं। फिर बच्चे जब वालिदैन को देखते हैं कि वो सेल फ़ोन में बिज़ी हैं और वो आके कुछ पूछते हैं तो वालिदैन चिढ़ के उन्हें कहते हैं दफ़ा हो जाओ, जाओ जाके खेलो, ये करो वो करो। तो ये एक जेन्युइन किस्म की एडिक्शन है और अब दुनिया में ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं जहां लोग दाखिल होकर भी अपना इलाज कराते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। आपके पास है ऐसा फैसिलिटी कि अगर कोई ऐसे ही मतलब मान लेता है, अब तो ये मानना, मैं तो चले मानती हूँ ना कि हाँ ऐसा ही है कुछ, हमारी जनरेशन पूरी तरह इसमें जकड़ चुके हैं इस नशे में। देखिए, हमारे मुल्क में तो लोग शराब पी पी के फावे हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है, तब इलाज में नहीं आते लोग। दूसरे मोबाइल के नशे में नशे, तो मोबाइल का नशा, फिर वर्कोहलिज्म एक चीज़ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने अपने ऊपर अब इर्द गिर्द तारी कर ली हैं कि एक एडिक्शन कभी भी नहीं होती। कई एडिक्शंस होती हैं जिनसे फिर दूसरी एडिक्शंस की राह हमवार होती है। एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी होती है, तो किसी आप आइसोलेटेड चीज़ के साथ काम नहीं करते। अगर कोई स्मार्टफोन एडिक्शंस में है
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور ایڈکشن میں بھی ہے, انہیں ایگزائٹی ڈس آرڈر بھی ہے, انہیں اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ بہت آسانی سے. یعنی کہ اگر آپ کو موبائل کا نشہ ہے ان آسان الفاظ میں, تو پھر آپ کو یقیناً اور بھی نفسیاتی قسم کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کی کچھ نشانی ہے نا کہ اگر آپ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, we'll talk about this. ایک رپورٹ اگر دیکھ لیں اس کے بارے میں, کہ ایک الگ چیز ہے نشانیاں کیا ہیں, یہ کیسے پتہ چلے گا. ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جس کے بعد میں بدر صاحب سے بات چیت کا آغاز کروں گی کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. انسانی زندگی کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تمام رونقوں سے بھرپور لطف اندوز ہونا چاہتا ہے. ٹیکنالوجی کی جدت نے جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا, وہیں انسانوں کے اندر لمحات اور احساسات کو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی. اس کی ایک بڑی وجہ موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال ہے. دور حاضر میں تقریباً ہر شخص محض اس لیے فون اٹھا کر چیک کرتا ہے کہ کہیں اس میں کچھ نیا تو نہیں. وہ نئی چیز کوئی مسڈ کال, ٹیکسٹ میسج یا سوشل میڈیا نوٹیفیکیشن بھی ہو سکتا ہے. ماہرین اس کیفیت کو موبائل ایڈکشن کا نام دیتے ہیں, جس کے انسانی صحت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ریاستہائے متحدہ امریکہ میں نوجوان دن کے اوسط 11 گھنٹے اسکرین کو استعمال کرنے پر صرف کرتے ہیں, جبکہ امریکہ کے 65% نوجوانوں نے ڈیجیٹل آئی اسٹرین کی علامات ظاہر ہونے کی شکایت کی ہے. ڈیجیٹل آئی اسٹرین کی علامات میں دھندلا نظر آنا, آنکھوں کا خشک ہو جانا, گردن اور کمر میں درد اور سر درد شامل ہے. ماہرین کے مطابق اسکرین کے سامنے زیادہ دیر وقت گزارنے سے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے. وہ افراد جو اسکرین استعمال کرنے کے زیادہ عادی ہیں, وہ عملی زندگی میں بہتر کارکردگی نہیں دکھا پاتے. ایک سروے کے مطابق ایسے والدین جو اپنا زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں, وہ اپنے بچوں پر زیادہ چلاتے ہیں اور ان کی ازدواجی زندگی میں پیچیدگیاں بھی زیادہ پائی جاتی ہیں. ڈاکٹر صداقت, کریں کیا اب, اپنی مدد کیسے کریں, کر سکتے ہیں اپنی مدد؟ سب سے پہلے بات تو ہے کہ ول پاور کا استعمال نہ کریں. یعنی آپ اپنے آپ کو براہ راست اسمارٹ فون کی ایڈکشن سے روکنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا کوئی چارہ کریں. مختلف چیزیں جو کہ اچھی آتے ہیں ان کی طرف فوکس کریں, اور آپ پہلے سب سے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کریں کہ جو سکرین سے آپ جب سکرین سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور سکرین کی طرف دیکھتے ہیں, تو سکرین ایک ایسی چیز ہے جس سے لائٹ پھوٹتی ہے. باقی جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہیں. جب ان کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو ہم انہیں دیکھتے ہیں, جیسے درخت ہیں, پودے ہیں, پھول ہیں, تو ان کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ ہم نے دیکھا. اچھا, جب ہم سکرین پہ دیکھتے ہیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ سکرین کی لائٹ جو ہے وہ کم سے کم رکھیں. جو 100% لائٹ ہے اس کو 10-15% پہ لائیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ اچھا دکھنے لگے گا. پلس جب آپ سکرین کے طرف جتنی دیر دیکھتے ہیں اتنی دیر آپ کو اندھیرے میں بھی دیکھنا چاہیے. یہ اس کا اینٹی ڈوٹ ہے. جیسے کہ آپ رات کو اندھیرے میں واک کرتے ہیں اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ, جس میں آپ بہت تیز روشنیوں میں نیچرلی نہیں ہوتے, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اندھیرے میں نظر آنے لگتا ہے کسی بھی جگہ, یا آپ اپنے گھر میں جب آپ سونے کا ٹائم ہے تو اس سے 2 گھنٹے پہلے آپ اپنی ساری سکرینز کو آف کر دیں. سیل فون کو ذرا ڈسٹینس پہ رکھنا شروع کر دیں, جیسے کہ 10 فٹ کا ڈسٹینس, کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہے وہ. لیکن وہ جب ہم سیل فون کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں نا کہ میں تے میرا دل بر جانی, تو وہ اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس کو ہم بہت محبت سے ہاتھ میں پکڑنا پسند کرتے ہیں. تو فوکس کرنا چاہیے کچھ اچھی عادتوں پر جب بھی ہمیں کوئی ایڈکشن ہو, چاہے وہ ورکاہولزم ہو. ایک تو آپ نے کہا کہ ہر طرح کے سکرینز جو ہیں ان کو بند کر دیں سونے سے 2 گھنٹے پہلے. دیکھیں, سیل فون یا اسمارٹ فون ایک اتنی عمدہ ڈیوائس ہے کہ آپ اس کے خلاف نفرت نہیں کریٹ کر سکتے جیسے آپ الکوہولزم یا کسی ایسی چیز کے خلاف یا گیمبلنگ کے خلاف کر سکتے ہیں. یہ بہت کام کی چیز ہے, خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جیسے ڈاکٹرز ہیں, فائر فائٹرز ہیں. تو یہ ڈاکٹرز کو آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے ڈیسک سے دور جا سکیں. تو یہ تو ایک نعمت ہے, کیونکہ میں نے دونوں ادوار میں کام کیا ہے. جب کوئی سیل فون نہیں ہوتے تھے تو میں اپنے سسٹم سے باہر نہیں جا سکتا تھا. جب سیل فون آ گئے یا ویسے جو ہے سہولت آ گئی کہ وائرلیسلی آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, تو مجھے اپنے سسٹم سے دور جانے کے مواقع ملتے ہیں. میں دوسرے شہروں میں اپنے کام کو مینیج کر سکتا ہوں. تو اس سے تو بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, لیکن بینیفٹس لینا, نقصان نہ لیں. ٹھیک ہے,
جسمانی اعتبار سے ہم کس طرح سے نقصان ہوتا ہے سیل فون کے اس طرح کے استعمال کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا گرے میٹر ہے، جو ہمارا سوچ بچار کا ہمارا دماغ کا حصہ ہے، وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. باقاعدہ سیل فون کے استعمال کی وجہ سے وہ دماغ کے حصے جو پروسیسنگ کرتے ہیں، کیونکہ دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، پھر یہ جو اتنی تیز لائٹ ہمارے دماغ کی طرف تیز شعاعیں جا رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. اگر 100 گھنٹے ہم کان سے لگا کے فون کو جب استعمال کرتے ہیں تو جو بھی امکانات ہماری زندگی میں کینسر کے ہوتے ہیں ان میں 5% اضافہ ہو جاتا ہے. ہماری زندگی میں جو امکان ہے، اگر ہماری زندگی میں امکان بہت تھوڑے ہیں تو پھر تھوڑا اضافہ ہوگا، لیکن اگر امکان ویسے ہی زیادہ ہے تو زیادہ اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ ڈائبٹیز حیرت انگیز طور پر اور ہارٹ ڈیزیز جو کہ بہت ڈینجرس ڈو ہے، دونوں بیماریاں یہ سیل فون استعمال کرنے والوں کو جو کہ جڑ کے بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی جگہ، تو اس سے یہ بھی بہت زیادہ نقصان. ڈائبٹیز، دل کے مریض بڑے پریشان ہو جائیں یہ خبر سن کے. ہونا چاہیے، دیکھیں مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں، مقصد سلوشن بتانا ہے کہ آپ سمارٹ فون کو مینرز کے مطابق استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ سمارٹ فون کا ایسا استعمال کریں کہ اس کی جو اینٹی ڈوٹ ہے وہ لیتے رہیں. جیسے میں نے کہا کہ سمارٹ فون کی سکرینز کو ڈم رکھیں، لیکن پھر اندھیرے میں اپنی آنکھوں کو ایکلیمیٹائز کریں کہ وہ آپ اندھیرے میں دیکھ سکیں، تاکہ وہ جو دوسرا سسٹم ہے آپ کا اندھیرے میں دیکھنے کا وہ سٹرونگ ہو جائے. جتنی دیر موبائل دیکھیں مجھے بات بتائیے کہ جو بچے 17-18 سال کی عمر میں بہت پڑھاکو ہوتے ہیں اور کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی نزدیک کی نظر خراب ہوتی ہے یا دور کی؟ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، نزدیک کی نہیں، دور کی. اچھا، کیونکہ نزدیک کی نظر تو ان کی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم جس چیز کو استعمال کرتا ہے ہمارے وہ مسلز، وہ حصے، وہ نرو سٹرونگ ہو جاتے ہیں، دوسرے ویک ہو جاتے ہیں. لہٰذا جو لوگ اسی طرح جو سمارٹ فونز کو دیکھتے رہتے ہیں تو ان کی یہ صلاحیت قدرت بڑھا دیتی ہے کہ وہ سمارٹ فون سے ڈیل کر سکیں. لیکن سمارٹ فون کے جو علاوہ دنیا میں ہم نے ارد گرد دیکھنا ہے ماحول کو اور اپنا فنکشن کرنا ہے، تو جو لوگ سمارٹ فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ سڑکوں پہ سٹمبل کرتے ہیں، وہ ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اگر اچانک اونچی نیچی جگہ آئے تو وہ زیادہ لڑکھڑاتے ہیں کیونکہ ان کا انوائرمنٹ سے رابطہ بہت اچھا نہیں ہوتا. سو اینٹی ڈوٹس، سمارٹ فون اینٹی ڈوٹ، جو چیز سمارٹ فون نقصان کرتی ہے آپ کو اینٹی ڈوٹ کرے. یہ آپ کو بٹھائے رکھتی ہے، آپ ایکسرسائز کریں. یہ آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کرتی ہے، آپ دوسرے لوگوں سے جا کے ملیں. مدر آپ بتائیے آپ کے نزدیک سلوشن کیا ہے اس پوری صورتحال کا، اور کیا جینوئنلی ماں باپ کو، دیکھیں اب بچے پاس ورڈز لگا کے رکھتے ہیں اور یہ بہت تشویش کی بات ہے، وہ کنیکشن اب دور ہو گیا اتفاق سے، اب اتفاق کہیں یا جان بوجھ کے کہیں، ماں باپ کیا نظر رکھ سکتے، کسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے موبائل پہ؟ جی میں سوری ایک دو چیزیں پہلے کوئکلی ایڈ کر دوں. پہلی بات یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اب موبائل فون خالی خراب نہیں ہے، اس کے بہت اچھے اور فوائد بھی ہیں. سو دیر از اے فلپ سائڈ، اور اس کوائن کی دوسری سائڈ بہت اچھی بھی ہے، اس کی بہت نیسیسٹی والی سائڈ بھی ہے. فار ایگزامپل آج جو ہم اس پنجاب میں 1122 کی ایمبولینسز اور فائر فائٹنگ سروسز دیکھتے ہیں وہ سب گوگل میپس یوز کرتی ہیں، وچ مینس کہ وہ اگر وہ یوز نہیں کریں گے وہ ٹائم پہ جا کے کسی کی زندگی نہیں بچا سکتی. سو کچھ چیزوں کے لیے لائف سیونگ بھی ہے یہ. ہاؤ ایور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہمیں اس کو سینیٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. تو اینٹی ڈوٹ از پرابلی دا رائٹ ورڈ کہ وہ ہم کیسے کرنا چاہیے. سو بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، آپ اس پہ قرآن بھی سن سکتے ہیں. سو یہ ایک اسی طرح جس طرح بہت ساری دفعہ پرسیپشن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اینٹی ریلیجن ہے یا وہ خراب چیز ہے. یہ ایک چھری کی طرح ہے، آپ اسے سبزی کاٹ لیں تو اچھا کھانا بنا لیں، یا کسی گردن کاٹ لیں تو اٹس اے ڈوئل پلے، آپ نے خود ڈسپلن کرنا ہے. جہاں تک بچوں کی بات آتی ہے کہ اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، تو امریکن ایسوسیشن جو ہے بچوں کی، اس کے مطابق 2 سال تک بچوں کو، آپ کو پیدائش کے 2 سال تک بچوں کو ڈیوائس کا ایکسیس نہیں دینا چاہیے. ٹی وی کا بھی نہیں؟ جی کوئی بھی اسکرین سے دور رکھنا چاہیے آئیڈیلی. مگر کئی دفعہ ماں باپ، آپ نوٹس کریں گے ماں باپ کے لیے بیسٹ بیبی سیٹر بھی یہی ڈیوائس ہے. کئی دفعہ میجورٹی ٹائمز پہ آپ جب کرٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس اگر ادروائز سپورٹ نہیں ہے، پرسنل سپورٹ، تو یہ آپ کا بیبی سیٹر بھی بیسٹ ہے. بچہ جو مرضی کر لیں، جب آپ اس کو اسکرین پکڑاتے ہیں تو وہ جسٹ لائک سالوز دا پرابلم. مگر کوشش کریں گے 2 سال تک جتنا کم رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بچوں کو بزی رکھنا ہے، ان میں انرجی ہے، وہ ینگ ہیں، آپ کو ان کو بزی رکھنا ہے.
آپ کو ان کو اسپورٹس کی طرف لے کے جانا ہے, آپ کو ان کو آؤٹ ڈور کی طرف لے کے جانا ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اگین بہت زبردستی کہ ان کو ایسی چیز پہ لے کے جانا ہے جو نیچرل یا نیچر کے قریب ہیں. فار ایگزامپل گرینری. لیکن وہ بچے اس وقت لے کے جا سکیں گے کہ آپ کے پاس بھی پھر موبائل نہ ہو. نہیں, اس سے امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے, آپ کے پاس موبائل ہو تو ٹھیک ہے, بیکاز آپ کا مینٹل میچورٹی ڈفرنٹ ہے, آپ اس کو سینیٹائز کر سکتے ہیں. جس وقت آپ بچے کے ساتھ ہیں اس وقت تو میں نہیں, مگر اس سے بڑی ایک اور پرابلم ہے جی, اس سے بڑی ایک اور پرابلم ہے, فیسلٹیز کی پروویژن ہی نہیں ہے. آپ بچے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ So government, not specifically talking about any government, but talking about successive governments in the past, آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اچھی جگہوں پہ. آج پاکستان میں فیسلٹیز نہیں ہیں. ہم گھر میں بھی نہیں وہ بچوں کو فیسلیٹیٹ کرتے. لیٹس بی آنیسٹ بدر, کہ ماں باپ لگے ہوتے ہیں موبائل پہ. فیسلٹیز تو موجود ہے. لاہور میں 12 پارک ہیں بین الاقوامی معیار کے, خالی پڑے رہتے ہیں جب وہاں لوگ جاتے ہی نہیں, جہاں بچوں کے کھیلنے کی بھی فیسلٹیز ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک کال شامل کرنی ہے. فیصل آباد سے ہیں صدف. السلام علیکم صدف. ہیلو جی صدف, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صدف, صدف کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہیلو صدف آپ پلیز ذرا ٹی وی کا والیوم اگر بند کر دیں گے آپ بات کر پائیں گے, وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی بدر, میرا سوال وہی ہے, اگر آپ مجھے اس کا بچوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں جی, کیسے؟ سو آپ کو یہ ڈسپلن خود رکھنا ہے. آپ کو ان کی جو ای میل ایڈریسز ہیں اور سب کچھ ہے, یو مسٹ شیئر دا پاسورڈ. اس میں ٹرسٹ کا ایشو نہیں ہے, اس میں ان کو گائیڈ کرنے کا ایشو ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ماں باپ بنائے ہیں کہ وہ ان کو گائیڈ کر سکیں, اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اسکولز میں اور کہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم اتنا میچور نہیں ہوا کہ اس میں یہ چیز سمجھائی جائے. تو یہ ہمیں خود ایز پیرنٹس اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ سے شیئر اس لیے کریں کہ ان کی بھی بہتری اس میں ہے. اور ایک اور چیز آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ اڈلٹ کانٹینٹ سے کس طرح دور رکھا جاتا ہے. آپ نہیں رکھ سکتے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آپ کو ان کو خود ایجوکیٹ کرنا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ان کو غلط بات بتائے. سو یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور اون چلڈرن. میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا اس موضوع پر کہ جو اڈلٹ کانٹینٹ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ فحش کانٹینٹ اڈلٹ کانٹینٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے نہیں دیکھ سکتے اور بڑے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اسے رپورٹ کرنا چاہیے. جب اڈلٹ کانٹینٹ کہیں بھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں ہوتا ہے تو آپ کو اسے فحش کانٹینٹ کے طور پر رپورٹ کرنا ہوتا ہے, چاہے آپ گوگل کو رپورٹ کریں, چاہے آپ یوٹیوب کو رپورٹ کریں, کیونکہ جب آپ رپورٹ کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پاسورڈ شیئر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بچے یا بڑے یا میاں بیوی کے درمیان اگر رضامندی سے اعتماد کی فضا ہے تو پھر ایسی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. لیکن اگر آپ پاسورڈ کے لیے ضد کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جاننا کہ بچے کیا گڑبڑ کر رہے ہیں اس کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ ان کے ویزیبل بیہیویئر سے ان کے انویزیبل بیہیویئر تک جو نظر نہیں آتے رویے, ان کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے نظر آنے والے رویوں سے, اور آپ ان کی جو پرفارمنس ہے. کسی ٹائم یہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صداقت, کلوزنگ ریمارکس, وقت کم ہے, بتائیے ہنگامی بنیادوں پہ کیا کیا جائے. چھوٹی سی بات بچوں کے حوالے سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹین ایج میں جا کے وہ بگڑ جاتے ہیں سوسائٹی میں, تو ان کی تربیت کا صحیح ٹائم 5 سال کی عمر سے پہلے ہے. اب جو بات سمجھانی ہے, جو تربیت کرنی ہے, آپ وہ 5 سال کی عمر تک کر کے جب وہ آپ کی گود میں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو اس تربیت کو کلوز کر دیں. یہ صحیح وقت ہے تربیت مکمل کرنے کا, ہر موضوع پہ بات کرنے کا. اب آئیے اسکرین ایڈکشنز کی طرف. جیسے میں نے بتایا کہ یہ بہت کارآمد ڈیوائس ہے. اس کے جو مینرز ہیں کہ کسی کی موجودگی میں اس کی اجازت لے کے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. جیسے کوئی آپ کے دوست ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں تو آپ کوئی ضروری کال صرف ان کی اجازت لے کے کر سکتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ جو لوگ جینوئنلی بہت اچھا استعمال کرتے ہیں اسمارٹ فونز کا, ان کو ایڈکشن نہیں ہوتی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈسپلنڈ ہوتے ہیں لائف میں, جن کی کوئی ٹائم مینجمنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو ذرا جلدی سو جاتے ہیں, صبح وہ 8 گھنٹے. بڑے پیار سے ایک رول بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے گھر میں کہ جب سب گھر والے بیٹھے ہوں تو بس نو موبائل ٹائم ہو, وہ کم از کم ڈائننگ ٹیبل پہ کسی کے پاس موبائل نہ ہو. وہ ایک بڑا بہتر انداز ہوگا. بدر صاحب, ہاؤ وڈ یو کنکلوڈ دس؟ میرا جی 2 پوائنٹس ہوں گے. ایک تو آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے ینگسٹرس کے لیے, بچوں کے لیے, ٹین ایجرس کے لیے آپشنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہیں تو وہ کوالٹی کی نہیں ہے. اور اگر آپ دنیا ٹریول کر کے دیکھیں تو ہمارے بچوں میں بہت کم اپرچونیٹیز ہیں. یو نیڈ ٹو گیو دیم مچ مور اپرچونیٹیز کہ وہ کیسے اپنی انرجیز کو چینلائز کر سکیں اچھی طرف.
تو اگر آپ وہ کریں گے تو آٹومیٹکلی ذرا کم ہو جائے گا. مگر دوسری بات جو میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں وہ ہمیں ان کو خود بتانا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. اس کی ایک کوئک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بہت ساری جگہوں پہ دوستوں میں ایک بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ وہ اکٹھے کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو سب موبائل ایک طرف رکھ دیتے ہیں, اسٹیک کر دیتے ہیں, جو سب سے پہلے اٹھائے گا وہ بل دے گا. تو اٹس اے ویری سمپل رول اینڈ اٹ ورکس. تو آپ کو بہت ساری آپ کو کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ لگانی ہے بچوں کے ساتھ. ان کو کچھ چیزیں دینی بھی ہیں مگر کچھ چیزیں سمجھانی بھی ہیں. تو بیلنس ہم نے خود اسٹرائک کرنا ہے, اور ہر فیملی کا, ہر کلچر کا بیلنس ڈفرینٹ ہے کہ آپ اسٹینڈرڈائز نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے.